खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कलीसियाई रोज़ों में से गुजर रहे हैं और कुछ दिन बाद हम मुबारक जुम्मा और ईद क़यामतुल मसीह को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इसी ताल्लुक से हम इन दिनों गौर कर रहे हैं 7 सलीबी कलमात पर। पहले 3 कलमात पर हम बात कर चुके हैं और आज के इस एपिसोड में हम चौथे कलमे पर बात करेंगे। और इस कलमे पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर हारून परवेज साहब, जिनका ताल्लुक ग्रेस असेंबली चर्च के साथ है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, बड़ी ज़बरदस्त खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूं। थैंक यू फॉर पास्टर सिसल एंड फेथ टीवी और सारी क्रू का जिन्होंने वेलकम किया, दावत दी। खुदावंद आप सबको बरकत दे और कसरत से आप सबको खिदमत में इस्तेमाल करते जी। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम चौथे कलमे पर तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए अजीज़ों, हम सब दुआ करें। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र हो कि खुदान तूने कफ़ारा के दिन, जब खुदान कफ़ारा की ईद और उस पर तूने अब्दी कफ़ारा अदा किया, और खुदान सलीब पर से जो कलमात खुदान तेरे मुबारक मुँह से निकले, उन सब कलमा जात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो हमें खुदान तसल्ली देते हैं, जो हमारी खुदान शिफा का ज़रिया है, और जो खुदान हमारी सब तरह की मुश्किलात और खुदान उन तमाम उलझनों और ख़्यालों को खुदान जो हमारे ज़हनों और स्पिरिट में घूमते और गर्दिश करते हैं, उन्हें तसल्ली बख्शता है। खुदान तो अपने कलाम और ख़ास कर उन कलमात के वसीला से जो खुदान तूने सलीब पर जारी किए हैं, हमारे ईमान को बढ़ाते और मजबूत करते हैं। बुज़ुर्ग खुदा, आज उन्हीं कलमात में से उस कलमे पर जिसकी आज हम खिदमत सर अंजाम देंगे, उसको समझने में, सीखने में और उसकी गहराई को जानने में हमारी मदद करना, ताकि हम उस कलमे की स्पिरिट को जान सकें, उसे अपनी ज़िंदगियों में रिसीव कर सकें और उस कफ़ारे की उस सारे मंज़र को भी हमेशा याद रखें कि किस तौर पर तूने हमारा कफ़ारा अदा किया और हम सबों के गुनाह जो है अपने ऊपर लेकर उनका अब्दी कफ़ारा देकर और हमें अब्दी निजात और अब्दी ज़िंदगी बख्श दी। खुदा, इन सब बातों को याद करने और सीखने और समझने में तू हमारी मदद करना, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, अभी हम गौर करेंगे चौथे कलमे पर, तालीम को हासिल करेंगे और उसके लिए हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई पाक इंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत शुरू करते हैं कलामे हक का पढ़ना। और यहाँ पर लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस पर हम गौर करेंगे। सो पादरी साहब, चौथा कलमा मैं चाहता हूं आप इसकी वजाहत फरमा दें। थैंक यू मुसव्वर भाई। चौथा कलमा जो है वो बड़ा खूबसूरत भी है, अहम भी है और तमाम कलमा जात में से सेंसिटिव भी है जी। और इसमें जो है इसको टाइटल्स तो बहुत सारे दिए जाते, लेकिन इसका असल टाइटल जो मेरे सीखने के मुताबिक या इल्म और तालीम के मुताबिक आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ सेलेक्ट किया, कफ़ारे का कलमा जी। और ये बड़ा खूबसूरत है। और ये कफ़ारे का कलमा ना सिर्फ हमारी अब्दी गुनाहों की माफ़ी, निजात और अब्दी ज़िंदगी का पैगाम है कि हमारे गुनाह जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए गए और हमें एक खूबसूरत नवीद बख्शी गई है, और वो ये है कि हम निजात पा चुके हैं,
ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور ہم آسمان کی بادشاہی کا حصہ ہیں اور ہماری جگہ جو ہے وہ اس آسمانی بادشاہی میں قائم کر دی گئی۔ سو اس جو حوالے کا جس کی تلاوت کی گئی ہے، یہ کلمہ 6 کلموں کے بالکل درمیان میں ہے، اور بائبل اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر اس کلمے کو نکال دیا جائے تو جیسے پرانے اور نئے عہد نامے میں یسوع مسیح ایز اے برج ہمیں نظر آتے ہیں، یہ کلمہ اگر نکال دیا جائے تو برج ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ان 3 کلموں کے درمیان ایک ایسی کڑی ہے جو ہمیں مضبوطی بخشتی ہے۔ چوتھے کلمے کو کفارہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور یہ کلمہ اس وقت کہا گیا جب یسوع مسیح انتہائی جو ہے کرب، درد اور اذیت، اور اس وقت جو ہے مکمل طور پر جسم جو ہے وہ زخموں سے چکنا چور ہے، خون بہہ رہا ہے، اور جو رومنز ہیں جنہیں جو اسکالرز جو کہتے ہیں they were killing machines، یعنی جو within a minutes میں 100 کی تعداد کے مطابق جو ہے مجرموں کو صلیبوں پر ہینگ کرنے میں ماہر اور تیز تراز اور نہ تھکنے والے لوگ تھے۔ اور جس روز یسوع مسیح کو جو ہے اس مقام میں صلیب پر لایا جا رہا تھا، تو وہاں پر جو سپاہی کھڑے تھے وہ ان کے لیے بڑا خوشی کا وقت تھا، بڑا ایزی ڈے تھا، کیونکہ صرف 3 مجرموں کو صلیب دینا تھا، اور یہ ان کے لیے منٹس کا کام تھا، اور وہ اس کے بعد فری تھے۔ یعنی ان کے لیے ایک بڑا ایزی ڈے تھا کہ آج کام تھوڑا ہے، 3 لوگ ہیں، اور یہ ہمارے چند منٹس کا کام ہے، اور اس کے بعد ہماری چھٹی ہے۔ لیکن اس سارے تناظر میں شاید وہ یہ بھول رہے تھے کہ آج جس کو مصلوب کیا جانا ہے وہ عام شخص نہیں ہے، وہ خاص شخصیت ہے، and they will be occupied till 3 or 6 o'clock، وہ 6 بجے تک یہاں پر رہیں گے۔ تو اس سارے کلمے کے بیک گراؤنڈ میں تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم اس طرف آئیں گے یسوع مسیح کے الفاظ، کہ یسوع مسیح نے جب یہ کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ اس کا مکمل انکار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح مکمل طور پر چھوڑا نہیں گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ زبور 22 جو ہے اس کی یسوع مسیح یہاں پر صرف محض تلاوت کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ فقط 22 زبور میں لکھا گیا ہے، لیکن جب ہم اس کو پوری بائبل مقدس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ کلمہ فقط کلام مقدس کی تلاوت سے کہیں زیادہ گہرا مفہوم اور منظر پیش کرتا ہے۔ علماء کی جو اکثریت ہے وہ کلمے کو یوم کفارہ کے تناظر میں دیکھتی ہے، اور یقیناً اسے دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اسی روز پرفارم ہوا تھا جس روز یوم کفارہ کا دن تھا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر لٹکائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح کا صلیب پر جڑ دیا جانا، یسوع مسیح کا صلیب پر لٹکایا جانا، یہ ہمارے لیے واضح پیغام ہے کہ دیکھو تمہیں ایک برا مہیا کیا جائے گا جو تمہارے گناہوں کی واسطے ذبح کیا جائے گا۔ اور پھر ہمیں ایک اور تصویر نظر آتی ہے کہ ایسا سردار کاہن دیا جائے گا جو اپنا ہی خون لے کر ایک ہی مرتبہ بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کے لیے خدا کے سامنے پیش ہو جائے گا، اور سب کے گناہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے جائیں گے، دھو دیے جائیں گے، جامے صاف ہو جائیں گے، روحوں پر سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے، چہرے پر سے جھریاں ختم ہو جائیں گی، نیا دل مل جائے گا، نئی اسپرٹ مل جائے گی، اور یسوع مسیح اس کی جیتی جاگتی منہ بولتی وہ تصویر ہے جو ہمیں صلیب پر نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ساری تصویریں ایک ہی مقام میں ایک ہی وقت میں کمپلیٹ کر دی۔ وہی ذبح کیا ہوا برا، وہی سردار کاہن جو صلیب پر لٹکا ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب سے تمہارے گناہ
معاف ہو چکے ہیں۔ Praise God. Praise God. تو یسوع مسیح جو ہے اخبار 16ویں باب کی بھی تصویر ہے۔ وہاں پر 2 بکروں کو لیا جاتا، ان میں سے دونوں کے لیے ایک چٹھی جو ہے وہ ڈالی جاتی، اور جس کے نام کی جو چٹھی نکلتی اس بکرے کو اسی کے مطابق جو ہے اس سے عمل میں لیا جاتا، یعنی ایک کو ذبح کیا جاتا اور ایک کو عزازیل میں چھوڑ دیا جاتا۔ اور جو عزازیل ہے وہ بکرے کو جب چھوڑا جاتا تو علماء کا خیال یہ ہے کہ جتنا وہ بکرا ہم سے دور جائے گا اسی قدر ہمارے گناہ ہم سے دور کر دیے جائیں گے۔ اور یسوع مسیح کا چھوڑا جانا، یعنی یسوع مسیح کا اس سارے مفہوم میں ہم یہ مجموعی پیغام دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کے یہ الفاظ اسی جو ہے چیز کے ہمیں تناظر میں نظر آتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے وہاں پر ہمیں چھوڑ دیا جانا جو ہے نظر آتا ہے۔ ایک بائبل اسکالر یہ کہتا ہے کہ اسے اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے ترجمہ اچھا لگتا، یا اس کا اس طرح سے ترجمہ ہونا چاہیے کہ تو مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے اور تو مجھے کس لیے چھوڑ رہا ہے، یعنی اس وجہ کو وہ ایڈریس کر رہا ہے کیونکہ یسوع مسیح الوہیت اور بشریت کا مجموعہ ہے۔ اور یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکائے گئے ہیں اور یسوع مسیح کے مبارک منہ سے جب یہ لفظ نکلے ایلی ایلی، یہ بہت غور طلب ہے۔ وہاں پر جو یہودی لوگ تھے ان کو انڈرسٹینڈنگ میں یہ فرق نظر آ رہا تھا، لیکن جو رومنز تھے وہ انہیں فرق تناظر میں سن رہے تھے، یعنی 2 قسم کی آڈینس جو وہاں پر سن رہی تھی، ان دونوں آڈینسز کے سمجھنے کا جو اندر بیک گراؤنڈ ہے وہ فرق ہے۔ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایلیا کو پکار رہا ہے یا ایلیا کے خدا کو پکار رہا ہے کہ وہ میری مدد کرے، لیکن جب ہم یونانیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سورج دیوتا کو پکار رہا ہے کہ وہ میری مدد کرے، لیکن یسوع مسیح ان دونوں میں سے کسی کی بات نہیں کر رہے۔ یسوع مسیح یہاں پر اے خدا یعنی اپنے آسمانی باپ کو پکار رہے ہیں۔ اور ایک غور طلب یہاں پر بات یہ ہے کہ تینوں، پہلے 3 اور آخری 3 میں خداوند یسوع مسیح خدا کو اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ واحد یہ فقط کلمہ ہے جس میں وہ اسے خدا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ جب ہم اس کے ریزنز دیکھتے ہیں تو اس میں پہلی ریزن یہ ہے کہ اس سارے ٹائم میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گہری تاریکی جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ گہری تاریکی جو ہے وہ امپورٹنٹ یہاں پر منظر ہے کہ گہری تاریکی چھا جانے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصر یہ ہے کہ اس وقت میں خدا بنی نوع انسان کے گناہوں کی عدالت کر رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح میں سے ہو کر الوہیت جو ہے وہ بشریت پر لادے ہوئے گناہوں کی عدالت کر رہی تھی۔ اور پہلے 3 کلموں میں ہمیں یسوع مسیح کی اس تذلیل کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں جب یہودی جو ہے یسوع مسیح کو ننگا کر کر صلیب پر جڑ دیتے ہیں، وہ اس کی تذلیل کرتے ہیں، لیکن جس وقت یسوع مسیح کو بطور الوہیت اس سارے ٹائم میں سے گزرنا ہے تو پوری کائنات جو ہے وہ تاریکی سے چھا جاتی ہے، یعنی فطرت بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ فطرت بھی اس پر نگاہ کرنے میں پیچھے ہٹ رہی ہے، کیونکہ جس وقت یسوع مسیح میں ہو کر خدا بشریت اور بشریت پر آئے گناہوں کی عدالت کر رہا ہے، پوری کائنات اس پر نظر کرنے سے گھبرا رہی ہے، نظر نہیں کر پا رہی۔ اور یسوع مسیح کے اندر سے ہو کر جو ہے خدا بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کی عدالت کرتا ہے۔ کچھ ایک اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آدم کے دن سے لے کر یسوع مسیح کے دن تک جتنے گناہ
جو جمع ہو رہے تھے, جتنے گناہ جو وقتی طور پر چھپائے جا رہے تھے, ان سب گناہوں کی عدالت اس ٹائم پر ایک ہی وقت میں ہو رہی تھی, اور یہ اس قدر کربناک تھی, اس قدر اس میں شدت موجود تھی, اس قدر اس میں اذیت موجود تھی کہ یسوع مسیح کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیونکہ الوہیت خدا کی نگاہ جو اس قدر پاک ہے, جو گناہ پر نگاہ نہیں کر سکتی, لیکن وہ یسوع مسیح میں سے ہو کر اس سارے گناہ کی عدالت کرتا ہے. اور تاریکی کے تعلق سے ایک دو اور باتیں کہ وہ عدالت کا منظر کو کیسے یا تناظر کو پیش کرتی ہیں, کیونکہ جب مصر پر 10 آفات کا جو ہے نزول ہوا یا وہ نازل ہوئیں, اس وقت بھی ہم پڑھتے ہیں کہ پورے مصر پر تاریکی چھا گئی اور خدا ان کے 10 دیوتاؤں کو شرمندہ کر رہا تھا, ان کی عدالت کر رہا تھا. اور اسی تناظر میں یسوع مسیح جب گثسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے, وہ بھی اسی بات کو کہہ رہے تھے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور خدا باپ کی یہ مرضی تھی کہ گناہوں کی عدالت کی جائے, مکمل کفارہ ادا کیا جائے, مکمل نجات دی جائے, مکمل رہائی دی جائے. وہی ہیکل کے اندر موجود پردہ جو انسان اور خدا کے درمیان ایک بہت بڑا خلا موجود تھا, خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کے دن وہ پردہ بھی پھٹ گیا, وہ جدائی ہٹا دی گئی, وہ دوری نزدیکی میں بدل گئی. وہ کفارہ, وہ گناہ جو ابدی طور پر انسان کا پیچھا کر رہے تھے اور اس کی عدالت کو جو ہے مانگ رہے تھے, وہی گناہ جو آدم نے باغ عدن میں کر کے خدا سے دوری کا سبب بنا, یسوع مسیح میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر کے انسان نزدیکی میں چلا گیا, خدا کی قربت میں چلا گیا. لاسٹ ایک بات, ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا سردار کاہن جو ہر طرح سے کامل ہے, جس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس کی پیدائش میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے اعمال میں قول و فعل میں کوئی گناہ موجود نہیں ہے, اس کے مرنے میں گناہ کا عمل دخل نہیں ہے, اس کے دفن ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے میں بھی گناہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. وہ اسی لیے جی اٹھا ہے, وہ اسی لیے کفارہ ہے, وہ اسی لیے گناہوں کی معافی کا اور نجات دہندہ ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے. جس برے میں نقص ہوتا, جس برے کے اوپر زخم ہوتا, جس برے میں کوئی بھی جو ہے نقص ہوتا, اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا. لیکن یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں تھا, کوئی اس میں فالٹ نہیں تھا, کیونکہ اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ کون ہے جو تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. اس نے یہ اعلانیہ کہا کہ کوئی جو ہو جو مجھ پر گناہ ثابت کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش میں اور ان کی الوہیت اور ان کی بشریت میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ملتا, اور اسی لیے وہ بنی انسان کا کامل کفارہ ہے. وہ اسی لیے انسانوں کا کفارہ دے سکتا ہے, کیونکہ اس نے مجسم ہو کر, تجسم اختیار کر کے, جسم اپنے اوپر اوڑھ کر انسان کی ابدی نجات کا بندوبست کر دیا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. اس لیے یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہمیں کفارے کی یاد دلاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر مکمل کفارہ ادا کر دیا ہے, اور یسوع مسیح مکمل طور پر ہمارے نجات دہندہ ہیں, اور ہمیں ہر طرح کے گناہوں کے قہر اور اس کی سزا عدالت سے انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح ہمارا کامل کفارہ ہے, اور اس نے بنی نوع انسان کی خاطر آسمان چھوڑا تاکہ وہ ان کے درمیان سکونت کرے, اور اس کی طرف سے خدا کے حضور کامل قربانی پیش کر کے ابدی طور پر ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث بنا دے. اور یسوع مسیح کی لائف, ان کی قربانی, ان کا مرنا اور دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا, یہ صرف بائبل مقدس میں ملے گا. اور اسی لیے
اس کا پیدا ہونا بھی عجیب ہے، اس کا صلیب پر لٹک جانا بھی عجیب ہے، اور مرنا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا بھی عجیب ہے، کیونکہ وہ خدائے عجیب و مشیر ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ چوتھے کلمے کی خدا کے خادم نے وضاحت کی، اور خدا کے خادم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ یہ کلمہ کفارے کا کلمہ۔ سو ناظرین، ہم نے سیکھا ہے کہ کفارہ ادا کر دیا گیا، قربانی دے دی گئی۔ یسوع مسیح نے آپ کے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور صلیب پر چڑھ گیا تاکہ آپ اور میں گناہوں کے بوجھ تلے سے نکل پائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی گناہوں کے بوجھ تلے زندگی گزار رہا ہے تو یسوع مسیح کا فرمان ہے، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ضرور ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاریکی کے قبضہ سے نکل کر ہمیشہ کی بادشاہی اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خداوند اس ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور بہت خوبصورت ٹیچنگ چوتھے کلمے پر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ خداوند اور زیادہ آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔